अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रीगेम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाज़रीन, किसी भी इंसान का सबसे बड़ा सासा उसकी औलाद होती है। किसी भी बच्चे के पैदा होने से पहले से उसके माँ बाप उससे मोहब्बत करना शुरू करते हैं। बड़े प्यार से, बड़े नाज से बहुत सी कुर्बानियाँ दे के बच्चे की परवरिश की जाती है और वालिदैन की जानिब से ये तमाम तर मेहनत, मोहब्बत, शफ़क़त और कुर्बानियों के बाद जब बच्चे को बड़ा किया जाता है तो उसके साथ बहुत सी उम्मीदें भी वाबस्ता की जाती हैं। लेकिन ऐसे भी वालिदैन हमारे मुल्क में मौजूद हैं जिन्होंने बड़ी प्यार और मोहब्बत से अपने बच्चों को पाला, लेकिन जब वो बच्चे जवान हुए तो वो एक नशे जैसे जहर का शिकार हो गए। मुनशियात का जो जहर है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है हमारे मुल्क में और इसके हवाले से जो है हुकूमती महकमे तो मौजूद हैं और उनकी जानिब से बहुत सी कार्रवाइयाँ की जाती हैं, बहुत से इस सिलसिले में इकदाम भी किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद नशा और अशिया इस्तेमाल करने वाले लोगों की कमी नहीं नज़र आती हमारे मुल्क में। अगर हम मुल्क के बड़े शहरों की बात करें जिनमें लाहौर है, कराची है, पेशावर है, रावलपिंडी है, मुल्तान है, फैसलाबाद है, तो बहुत से चौक, चौराहे, गलियां, सड़कें ऐसी हैं जहां पर ये नशा और अशिया इस्तेमाल करने वाले जो अफराद हैं उनकी बहुत अक्सरियत नज़र आती है। लाहौर की बात करें तो लाहौर में बहुत बड़ी शाहराहें हैं जहां पर ये नशा इस्तेमाल करने वाले नशा इस्तेमाल करने के बाद पूरी दुनिया से बेखबर होकर पड़े रहते हैं। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम इसी मौजू पर बात करेंगे जिससे मुतासिर हो रहे हैं हमारे नौजवान जिन्होंने मुल्क का मुस्तकबिल संवारना है। लेकिन अगर किसी मुल्क का मुस्तकबिल संवारने वाले मुस्तकबिल के जो मोमार हैं वही अगर नशे जैसे जहर का शिकार हो जाएंगे तो मुल्क का जो मुस्तकबिल है उससे कोई इतनी अच्छी उम्मीदें वाबस्ता नहीं की जा सकती। हम बात करेंगे आम लोगों से भी, आम शहरियों से भी बात करेंगे, कानूनी माहिरीन से भी बात करेंगे और इसके साथ साथ हम तिब्बी माहिरीन से भी बात करते हुए इन लोगों से भी इनका मौक़िफ़ लेंगे कि वो क्या वजूहात थी जिसकी वजह से वो नशे जैसी लानत का शिकार हुए। हम इसके हल के बारे में भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। नाज़रीन, मुनशियात का जहर जो है वो दिन ब दिन फैलता जा रहा है। मुनशियात इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करने वाले बहुत से वाक़यात भी रोज़ाना जो है वो नज़रों से गुज़रते हैं। ये जो लोग हैं जिनको ये मुनशियात फ़राहम की जाती हैं, इसके हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारों का क्या किरदार है, इसके बारे में शहरी क्या कहते हैं, इसके बारे में पब्लिक क्या कहते हैं, पब्लिक की आवाज़ आप तक पहुंचाते हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, कुछ उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम राना वकार है। राना वकार साहब, आप ये बता दीजिएगा, मुनशियात के इस्तेमाल पर पाबंदी है, बनाने पर पाबंदी है, तरसील पर पाबंदी है, बेचने पर पाबंदी है, उसके बावजूद ये देखने में आता है कि मुनशियात जो है बड़ी आसानी से मैसर आ जाती हैं। किसको आप इसका ज़िम्मेदार समझते हैं? इसका ज़िम्मेदार जी ये जो मुतल्लिका इदारे हैं, जो एंटी नार्कोटिक फोर्स होगी जो सारा इनको कंट्रोल करते हैं, या हमारी पुलिस होगी जो कि इनको कंट्रोल करने में नाकाम है, या जितने भी रियासती इदारे हैं जो इसके साथ एसोसिएट हैं। लेकिन ये मैं आपका सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इतने हॉट इशू पे इस टाइम आपका चैनल का भी शुक्रिया और आपका भी शुक्रिया कि आपने ये बहुत अहम मसले को इस टाइम उजागर किया है। मैं समझता हूँ कि नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। किसी भी कौम को तबाह करने के लिए उसकी नौजवान नस्ल को तबाह करना ज़रूरी है, चाहे वो मंशियात कर लें, बेरा रवी, जिनसी बेरा रवी, बाकी मामला वो सारे इसी से जन्म लेते हैं। ये मामला इस हद तक संगीन हो गए हैं कि आप देखेंगे पहले लाहौर में एक या दो जगह पर ये मामला होते थे, अब हर चौक, हर जगह पर ये मंशियात आसानी से मिलती है। पहले मंशियात को हसूल करना शायद इतना लोगों के लिए आसान नहीं था, अब हर मेडिकल स्टोर से इंजेक्शंस मिल जाते हैं, पिल्स मिल जाती हैं, हर किस्म का नशा मिल जाता है। और ये इस हद तक खौफनाक हो गया है कि आप अलमिया देख लें कि आप इधर चलें मुस्लिम टाउन मोड़ पे, जहाँ पर सारे कॉलेजेस हैं, लाहौर के बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, उस कॉलेज के बच्चे जब पढ़ के बाहर आते हैं और देखते हैं कि लोग टीके लगा के बेहोश पड़े हैं, नीम बरहना पड़े हैं और इंजेक्शन लगाए हुए हैं, नशा करके लत पड़े हुए हैं, तो वो बच्चे क्या आके माहौल देखते हैं, वो क्या सीखते हैं, वो क्या देखते हैं कि हमारे मुल्क में ये क्या हो रहा है। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि पहले एक आधी जगह पर, अगर लोहारी वाली साइड पर आप चल जाएंगे उधर सिर्फ एक जगह पर लोग नशा करते थे, अब 700 ऐसी जगह हैं। शालामार बाग हो गया, चुंगी का पुल हो गया, मुस्लिम टाउन मोड़ हो गया, उस साइड से आपका करतबा चौक हो गया,
اس کے بعد آپ کا یہ سارا ایریا اس قدر ان نشیوں سے بھرا تھا کہ وہاں پہ خواتین کا بچوں کا گزرنا محال ہوا ہوتا ہے. اور اوپر سے ان کے پاس اتنے خطرناک قسم کے بلیڈ ہوتے ہیں کہ جو اگر کوئی بندہ ادھر سے گزرے تو وہ رجسٹ کر کے اس کو مارتے ہیں. اب ایک نشئی کو اگر نشہ نہیں ملے گا تو وہ کس حد تک جا سکتا ہے؟ ہم نے یہ کبھی سوچا ہے؟ ریاست ماں ہوتی ہے لیکن اس ریاست میں ماں والا کوئی کردار نہیں ہے. جس ماں کے بچے اس طرح بے روی سے نشے میں لت میں پڑے اور وہ ریاست کو خبر ہی نہ ہو. بہت سارے لوگوں نے اس پہ پروگرامز بھی کیے ہوں گے. سوشل میڈیا پہ بھی بڑا آئے گے یہ پروگرام چلتے ہیں کہ جی یہ اس طرح ہو گیا اس طرح ہو گیا. پولیس کے 2 نوجوان کھڑے کر دیتے ہیں, آپ ان کو چھوٹی چھوٹی لاٹھیاں سٹکس دے دیتے ہیں. وہ ان لاٹھیوں سے وہ جتھا بردار گروہ کا جنہوں نے ٹیکے پکڑے ہوئے ہیں, خنجر پکڑے ہوئے ہیں, چھریاں پکڑی ہیں, وہ کیسے مقابلہ کریں گے؟ مسلم ٹاؤن موڑ کے سراؤنڈنگز میں 4 تھانوں کی حدود ہیں. پولیس والے ان کو دھکیلتے ہیں اس سائڈ پہ, اس سائڈ سے دھکیلتے ہیں اس سائڈ پہ. یہ اس حد تک خوفناک ہو گیا ہے کہ وہ اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے پھر لوگوں کو لوٹتے ہیں, رات کے ٹائم چھریاں مارتے ہیں, محلے میں گاڑیوں کی بیٹریاں نکالتے ہیں. آپ اس ماں کا کرب آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ جس کا جوان بیٹا اس نشے کی لت میں لگ جائے؟ ایک ماں اپنا بچہ کیسے پالتی ہے؟ اس ماں باپ کا بچہ اگر نشے کی لت میں لگ کے وہ ایک پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے. اس پورے خاندان کا کون والی وارث ہے؟ جس کا کمانے والا بچہ نشے میں لگ جائے اور بعد میں مر جائے, اس کے بچے رولیں, اس کی بیوی رولے. بہت شکریہ. یہ ہمارے ساتھ ایک شہری موجود تھے, ان کی جانب سے بڑی درد مندانہ اپیل کی گئی ہے کہ جو منشیات ہیں بڑی آسانی سے میسر ہیں, دستیاب ہیں, اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ ہمارے ملک کا جو مستقبل ہے, ہمارا جو خاندانی نظام ہے وہ تمام تر تباہ و برباد ہو کر رہ گیا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر کسی ایک گھر کا ایک فرد جو ہے وہ نشے کی لت کا شکار ہو جائے تو وہ پورے کا پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ لاہور کی ایک سب سے بڑی وہ جو گزرگاہ ہے مسلم ٹاؤن موڑ, وہاں پر 4 تھانے لگتے ہیں, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پر کسی بھی وقت آپ چلے جائیں, کسی بھی وقت آپ چلے جائیں, وہاں پر نشئی افراد جو ہیں وہ نظر آتے ہیں اور ان کو نشہ بھی وہاں پر فراہم کیا جاتا ہے. ایک اور ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ راؤ ارسلان صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ منشیات کی اتنی آسانی سے اویلیبلٹی ہے, جیسے کہ ہمارے ساتھ شہری موجود تھے رانا وقار, انہوں نے بتایا, تو یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ قانون نافذ کرنے والے ادارے آپ کے نزدیک کیا وہ بڑا بہترین کام کریں؟ منشیات اصل میں کیا نشہ پرووائڈ کرتی ہے, نشہ ذہن میں ڈالتی ہے, ایڈکٹیڈ کرتی ہے بندے کو. میں ایڈکشن کی سٹارٹ میں جاتا ہوں. ایڈکشن جو ہے نا وہ ان سب سے پیرنٹس کی طرف سے ہے, اور ماں جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہی ہو جس نے جنم دیا ہو. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو نشہ دینے میں آپ کی حکومت بھی شامل ہے, ٹھیک ہے نا. حکومت کے علاوہ کیونکہ یہ بھی ایک دھرتی ایک ماں ہے, اگر وہ بھی آپ کو پرووائڈ نہیں کرتی ایسا سلسلہ, آپ کو کونسلنگ نہیں کرتی. ہمیں کونسلنگ کی اصل میں ضرورت ہے. ہماری لا الہ الا اللہ پہ ہمارا ملک بنا ہے, تو جب تک نیچے سے لے کے اوپر تک ہماری عوام کے لیے پوری کی پوری کونسلنگ نہیں ہوگی کہ ہاں جی ہم نے اس چیز کو ترجیح دینی ہے, تو کنسنٹریشن بھی اس سائڈ پہ نہیں جائے گی. قانون نافذ کرنے والے تو ان کے لیے سپورٹیو رول ادا کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ سپورٹیو رول کیا ادا کرتے ہیں کہ آپ ان کو 500 دیں, آپ کو 10,000 والی چیز مل جائے گی. آپ 200 روپے دیں, آپ کا چلان چھوٹ جائے گا. ہم گھر سے ہی نہیں ٹھیک, ہماری عوام ہی نہیں ٹھیک شروع سے. آپ یہ بتائیے حکومت کو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ حکومت کو اس سے کونسلنگ کرنی چاہیے. بہت شکریہ. یہ ہمارے ساتھ ایک شہری موجود تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ اس حوالے سے جو ہے حکومتی محکموں کی ترجیحات کو طے کرنے کی ضرورت ہے اور حکومتی محکموں کی کارکردگی کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کی بہتر طریقے سے تربیت کریں. ناظرین, حکومتی محکمے کیا کر رہے ہیں منشیات کے مکمل طور پر خاتمے کے لیے؟ منشیات سے کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے اپنے نوجوانوں کو, اپنے ملک کے تمام ترباسیوں کو؟ انم صغیر سول سرونٹ ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. انم صغیر صاحب, آپ یہ بتا دیجیے گا حکومتی محکمے کیا کریں اس حوالے سے؟ اگر ہم دیکھیں تو ڈپارٹمنٹل سسٹم اس طرح سے آپ کا ڈیزائن کیا جاتا ہے اور اس کے اندر اتنے کنسٹرینٹس ہیں کہ اٹ ٹیکس ڈیکڈس ٹو فار ایوولوشن آف ایونی تھنگ. اگر آپ کہیں کہ آپ ایک دم سب کچھ بند کر دیں, ختم کر دیں, تو وہ ہم اگر کر بھی دیں گے تو اٹس اپروچ کہ آپ کسی چیز کے اوپر اپنا انسٹیٹیوشن تو لگا دو لیکن آپ کے ہاں کلچر نہ ہو. تو میں ایک پیغام دینا چاہوں گی, چونکہ میں بھی ابھی نیولی میرڈ ہوں, مجھے میری شادی کو 8-9 منتھ ہوئے ہیں, تو میں ماؤں کو پیغام دینا چاہوں گی کہ وین اٹ کمز ٹو مدرہڈ اور فادرہڈ تو عوام کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اپنے بچوں کی کیسے تربیت کرتے ہیں. آئی ایم اے 1 پیرنٹ چائلڈ. میرے فادر نے ہی میری تربیت کی اور میں لاہور میں رہ کے پڑھتی رہی, اور میرے فادر آئی بلانگ ٹو ولیج فیملی, اور پھر بھی مجھے میرے اندر ایک اتنی اسٹرینتھ تھی کہ آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ, کہ میں نے کرنا ہے, کمپیٹیٹیو ایگزام کرنا ہے, اینڈ آئی ہیو وانٹیڈ ٹو ڈو فار مائی سیلف, فار مائی فیملی, فار مائی اسٹیٹ. تو یہ بچوں کی تربیت پیرنٹس کے
ہاتھ میں ہے. وین یو آر لیونگ ان اے ڈیولپنگ کنٹری تو آپ بہت زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ اسٹیٹ آپ کو ہر چیز پرووائڈ کریں. ہمارے ساتھ موجود تھیں انم صغیر سول سرونٹ. ان کا یہ کہنا تھا کہ اس سلسلے میں صرف اور صرف تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ ریاست پر نہیں ڈالی جا سکتی. ریاستی ادارے تمام تر کام کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر منشیات کے زہر سے اپنے ملک کے نوجوانوں کو بچانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عام جو لوگ ہیں وہ بھی اپنا کردار بہتر طریقے سے ادا کریں. ناظرین، منشیات کا جو زہر ہے وہ ہمارے معاشرے میں بری طرح سے سرایت کر چکا ہے. اس حوالے سے قوانین بھی موجود ہیں، ملزمان کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے، عدالتوں کی جانب سے سزائیں بھی دی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ منشیات کے زہر میں کمی نہیں آ رہی. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر قانون دان ہیں احسان اللہ کے ایڈوکیٹ. ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس معاملے کے قانونی پہلو کے بارے میں. احسان اللہ صاحب، آپ یہ بتا دیجیے گا، یہ جو منشیات کا پکڑنا، فروخت کرنا، اس کے بعد اس کو بنانا، اس حوالے سے کیا قوانین موجود ہیں اور کتنے مؤثر ہیں وہ قوانین؟ ہمارے پاس جو پاکستان کا لاء ہے وہ ڈیل کرتا ہے، دی کنٹرول آف نارکوٹکس ایکٹ جو ہمارے پاس ہے وہ اس کو ڈیل کرتا ہے، اور اس کے اندر جو کوئی پرسن منشیات کو گرو کرتا ہے اس کی سزا 7 سال قید تک اور جرمانہ بھی دیا جا سکتا ہے. پھر اس کے اندر جو مین سیکشن ہے 9، اس کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے اے میں 9A، 9B اور 9C. 9A جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے کہ اگر کسی شخص سے جو منشیات ہے، جیسے اپنا وہ چرس ہے یا ہیروئن یا جو بھی منشیات کی کوانٹٹی ہے وہ 100 گرامز تک ہو. اگر 100 گرام سے ابو 1000 گرامز تک آئے، جس کو 1 kg بھی کہا جاتا ہے، تو پھر 9B اٹریکٹ کرتی ہے. اگر اس سے اوپر 1 kg سے اوپر جاتی ہے تو پھر جو اس کی اٹریکشن ہے وہ 9C آ جاتی ہے. تو یہاں پہ کورٹس جو ہے وہ لینینٹ ویو لیتی ہیں کہ ہمارا، چونکہ آپ کو پتہ ہے پولیس کا پروسیکیوشن اور کمپلیننٹ جو ہیں ان کی میلافائڈی انٹینشن کی وجہ سے جو انہوں نے فالس لوگوں پہ ایلیگیشنز لگائی ہوتی ہیں، سیاسی طور پہ کئی پرچے کرائے جاتے ہیں لوگوں کے، اور گورنمنٹ کی انوالومنٹ بھی بڑی حد تک رہتی ہے کہ اپنی سیاسی مخالفین کو کئی چند دفعہ نشانہ بنانے کے لیے وہ یہ نارکوٹکس اور ان جرائم کا سہارا لیتے ہیں، کیونکہ ان میں سزائیں بہت زیادہ ہیں. اس لیے کورٹس اس کے اندر جو لینینٹ ویو لیتی ہے وہ ملزمان کو بیل آؤٹ کر دیتی ہے، کیونکہ یہ فردر انکوائری کا کیس ہے. یہ جا کے جب ٹرائل کنڈکٹ ہوتا ہے اس کے اندر ایگزامن کیا جاتا ہے کہ آیا جو اس کے اوپر ایلیگیشن، جو اس کے اوپر الیج کیا گیا ہے وہ ٹھیک ہے بھی یا نہیں. اس کے اندر وٹنس کیا جاتا ہے جس شخص نے موقع پہ اس کو اریسٹ کیا ہو، جس نے پارسل بنایا ہو، جس نے وہ کوانٹٹی لے کے لیبارٹری کے اندر بھجوائی ہو. اور جیسے کئی دفعہ کچھ کیسوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے کوئی 10 پیکٹ پولیس نے پکڑے ہیں، تو اگر لیبارٹری کے اندر انہوں نے بھیجنا ہے تو ایک پیکٹ میں سے وہ اپنی چند کوانٹٹی لے کے بھیجتی، لیکن باقی 9 انہوں نے اگنور کر دیے. لیکن ملزم کو اس چیز کا فائدہ دے دیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں ان 9 کے اندر ہو سکتا ہے وہ نشہ آور چیز نہ ہو سکتا ہے وہ پاؤڈر ہو، یا پولیس نے صرف الیج کیا ہو. فالس پروسیکیوشن اور ایلیگیشن اور جھوٹے پرچے تو پاکستان میں بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے کورٹ ڈٹرمنٹ کرتی ہے ان کے سچائی پہ مبنی کہ کون ملزم جو ہے وہ اپنا، اگر کوئی اس کے اندر کیا جاتا ہے پینلائزڈ، تو پھر اسے قرار واقعی سزا دی جاتی ہے. اور اس کی سزا 2 سال سے سٹارٹ ہو کے تو ڈیتھ امپریزمنٹ اور ڈیتھ سنٹینس اور لائف امپریزمنٹ تک جاتی ہے. اور مختلف نوعیت کے حساب سے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کوانٹٹی کے حساب سے آپ کو پینلائزڈ کیا جاتا ہے. آپ یہ بتا دیجیے گا، آپ نے بتایا کہ قوانین موجود ہیں، بڑے مضبوط قوانین ہیں کہ 2 سال تک سے لے کر سزائے موت اور عمر قید تک کی سزائیں جو ہیں مقرر کی گئی ہیں ان قوانین کے تحت. لیکن اس کے باوجود یہ دیکھنے میں آیا کہ یہ منشیات کی وہ کمی نہیں آتی. ہم دیکھتے ہیں سڑکوں میں، چراہوں میں، چوکوں میں جو مختلف نشئی لوگ جو ہیں، منشیات استعمال کرنے والے لوگ، وہ پڑے ہوئے ہیں. بلکہ آج کل طالب علموں میں بڑا رجحان ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی نئی قانون سازی کی ضرورت آپ اس سلسلے میں سمجھتے ہیں کہ یہ منشیات کا زہر ختم کیا جا سکے، یا پہلے سے قوانین بڑے مضبوط ہیں، صرف ان پر سختی سے عمل درآمد کی ضرورت ہے؟ اچھا، پاکستان کے پاس کچھ لاز جو ہیں وہ ہمارے پاس بڑے پرانے ہیں، جیسے اپنا CRPC ہے، PPC ہے، یا پولیس رولز ہے. قانون شہادت میں بھی کئی ایسے وہ ہیں آرٹیکلز، وہ بڑے پرانے ہیں. ان کو گو تھرو کرنے کی تو ضرورت ہے. کرمنل جسٹس سسٹم کو ٹوٹلی ریوائز کرنے کی تو ضرورت ہے، کیونکہ دنیا ماڈرن ٹیکنالوجی کی طرف چلی گئی. ہمارے پاس
اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو جہاں پہ فرازک سائنس لیبارٹری ہے کہ پاکستان میں وہ کتنی ہے، ان کی استعداد کار دیکھ لیں اور جرائم کی نوعیت دیکھ لیں اور جرائم کا گراف دیکھ لیں، اور پولیس اور متعلقہ ڈپارٹمنٹس کے پاس کیا وہ تمام سہولیات موجود ہیں کہ جو پوری دنیا میں ویل اکوپڈ ہو کے ملزمان کو ٹریس آؤٹ کرنے کے لیے، پروسیکیوٹ کرنے کے لیے، پینلائزڈ کرنے کے لیے ان کو دی جاتی ہیں. تو یہ جب تک ان کو محکموں کو سٹرونگ آپ نہیں کریں گے، اور جہاں آپ نے بات کی کہ اگر چوکوں، چراہوں، گلی محلوں، ایون کہ اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے بچے، وہاں پہ آج کل جو نشہ ہے، آئس کا نشہ، وہ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے اور بالکل ملنا مشکل نہیں ہے، اور آپ کے بالکل دسترس پہ یہ چیزیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے احسان الحق ایڈوکیٹ. ان کا یہ کہنا تھا کہ منشیات کا جو زہر ہے وہ بری طرح سے ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ سرایت کر چکا ہے. اس سلسلے میں بڑی آسانی سے تمام تر منشیات جو ہے وہ دستیاب ہو جاتی ہیں، اور سب سے زیادہ اگر اس کا خطرہ کسی کو ہے تو وہ ہمارے نوجوانوں کا ہے، جو کہ ہمارے ملک کا مستقبل ہے. اس سلسلے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جو سرکاری تمام تر ادارے ہیں، جو سرکاری محکمے ہیں، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کی جو ہے استعداد کار اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نئی قانون سازی کو بھی ضروری قرار دیا ہے انہوں نے. ناظرین، اولاد کسی بھی انسان کا سب سے بہترین اثاثہ ہوتی ہے، اور جب کسی کے جگر کا ٹکڑا اپنی زندگی کو اس طرح سے خراب کرے کہ وہ نشہ استعمال کرنا شروع کر دے تو اس والدین پر کیا گزرے گی؟ کیوں کرتے ہیں لوگ نشہ؟ ہمارے ساتھ کچھ ایسے ہی لوگ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ کیسر علی. کیسر علی صاحب، یہ بتائیے گا کیوں آپ یہ نشہ وغیرہ استعمال کرتے ہیں؟ شاہ یہی روزگار نہیں ہے، لگ گیا ہے نشہ. حکومت کچھ کرے، ہم چھوڑ دیں گے، ہمارا ماہانہ لگائیں. کب سے کریں آپ یہ نشہ؟ 2 سال ہو گئے ہیں. کون سا نشہ استعمال کرتے ہیں؟ یہی وائٹ کا پاؤڈر کا. پاؤڈر کا آسانی سے مل جاتا ہے؟ ہاں، جدھر سے مرضی لے لے. تو ایسا کیا کیا جائے کہ آپ یہ نشہ چھوڑ دیں؟ حکومت کیا کرے، معاشرہ کیا کرے، کیا کرنا چاہیے؟ یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں داخل کروائیں، اور جو ماہانے گیا ہمیں دے، ہمارا علاج کروائیں، اور ہم چھوڑ دیں گے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اگر حکومت کی جانب سے آپ کا علاج کروایا جائے، آپ کو برسر روزگار کیا جائے، آپ کو روزگار دے دیا جائے، اور آپ کا کوئی ماہانہ وظیفہ لگا دیا جائے، آپ نشہ چھوڑ دیں گے؟ ہاں، چھوڑ دیں گے ہم. آپ دوبارہ نشہ تو نہیں شروع کریں گے اگر حکومت ایسا کرے؟ ظاہری بات ہے، جب ہمارا علاج ہو جانا ہے، ٹیسٹ ہو جانا ہے، پھر ہم کیوں کریں گے؟ پھر کسی علاقے کے رہنے والے ہیں آپ؟ یہی شالامار. بال بچے زار ہیں، شادی شدہ ہیں؟ نہیں. ناظرین، ہمارے ساتھ ایک شہری موجود تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ کاروباری جو مشکلات تھیں، جو مسائل تھے روزگار کے، ان کی وجہ سے انہوں نے نشہ شروع کیا، اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اگر حکومت ان کی فلاح و بہبود کے اقدامات کرے تو وہ چھوڑ دیں گے. ایک اور شہری موجود ہے ہمارے ساتھ ایک ایسی. آپ کون سا نشہ کرتے ہیں؟ ڈرگس لیتا ہوں، یہی پاؤڈر وغیرہ. تو پاؤڈر، اس کے اوپر تو بیچنے پر پابندی نہیں ہے، آرام سے مل جاتا ہے. پابندی ہے، بڑا مشکل سے ملتا ہے، بڑا ذلیل ہونا پڑتا ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے، پولیس پکڑ لیتی ہے، مارتی ہے. پولیس والے بھی اس پہ روک تھام کر رہے ہیں، بڑا اچھا اقدام کر رہے ہیں. پولیس بڑا ساتھ کر رہی ہے، بڑا کنٹرول کر رہی ہے اس پہ. لیکن یہ نشہ ایسا ہے، کوئی نہ کوئی لے آتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے کرنا ہی ہے. آپ نے ابھی کہا کہ بڑی مشکل سے ملتا ہے. اتنی مشکل سے ایک چیز ملتی ہے جو انسان کی صحت کو بھی خراب کر رہی ہے، پھر بھی استعمال کرتے ہیں آپ؟ مجبوری ہے نا بھائی، کیا کرے، وہ لت لگ جاتی ہے اس کی. آپ ہمارا علاج کرو پراپرلی اگر اس نشے سے چھڑانا ہے. ایک نشہ ہم یہاں سے کر کے جاتے ہیں، دوسرا نشہ آپ ہمیں میڈیسن کا وہاں پہ لگا دیتے ہو. وہ میڈیسن کھاؤ، نشے میں رہو، میڈیسن کا نشہ کر کے نشے میں رہتے ہیں. یہ چھوٹ جاتا ہے بعد میں میڈیسن کا نشہ. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو بحالی کے مراکز ہیں وہاں پر نشہ چھڑوانے کے لیے جو ادویات دی جاتی ہیں وہ بھی نشہ ہے؟ وہ بھی نشہ ہے، وہ بھی نشہ ہے. وہ زیادہ اس سے خراب ہے. وہ تو ہمارا دماغی توازن خراب کر دیتا ہے. ہمارا دماغی توازن خراب کر دیتا ہے، ہماری سوجھ بوجھ ختم کر دیتے ہیں. تو حکومت ایسا کیا کرے کہ آپ معاشرے کے بہترین شہری بن جائیں، ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں؟ کیا کرنا چاہیے؟ اور بھائی ہم کرکٹر بن سکتے ہیں. ہم کہہ لو کہ ہمارے اندر بھی خصوصیت ہیں. ہمارے کوئی علاج کرنے کے بعد کوئی کام دو، کوئی روزگار ایسا لگاؤ جس سے ہمیں آمدنی آئے. آپ غریب آدمی کی ریڑھ ہی نہیں لگنے دے رہی حکومت، تو حکومت ہماری طرف کیا نظر اٹھائے گی؟ ہم تو کیڑے بنے ہوئے ہیں. ایک اور ہمارے ساتھ ایسے ہی شہری موجود ہیں. آپ کون سا نشہ کرتے ہو؟ جی میں آئس کا نشہ کرتا ہوں.
تو جو ہے نا بات, क्यों करते हो नशा? मैं नशा इसलिए करता हूँ कि ये चीज़ ना मुझे लग गई बस दोस्तों में बैठ के. तो इसका ये है कि जब मैं दोस्तों में बैठना शुरू किया ना तो आस्ता आस्ता पीना शुरू किया. तो जब पीना शुरू किया ना तो बहुत ज़्यादा हो गई. मैंने आइस शुरू की थी, उसके बाद मैंने पाउडर शुरू कर दिया. ठीक है, पाउडर शुरू किया है. तो उसके बाद ये भाई मेरे जो इधर बैठे हैं ये सारे, ये इनका कोई आसरा सहारा बनाना चाहिए. ये हमारे साथ एक शहरी ही मौजूद थे, हमारे इस मुल्क के, हमारी इस रियासत के एक सपूत ही मौजूद थे, एक नौजवान थे, और इनका ये कहना था कि हुकूमत उनकी फलाह व बहबूद के लिए जो है इक़दाम करे. ये वो जो तमाम तर लोग हैं उनका ये कहना है कि वो नशा छोड़ना चाहते हैं. यहाँ पर ये तमाम तर वो नौजवान मौजूद हैं जिनके पैदा होने पर उनके माँ बाप ने बड़ी खुशियाँ मनाई होंगी, मिठाइयाँ बांटी होंगी, बहुत ज़्यादा खुश हुए होंगे पूरे के पूरे ख़ानदान. लेकिन आज हमारे माशरे के यही अफराद हैं जो कि सड़कों पर, गलियों में, चौराहों में, चौकों में खड़े हैं और अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों से ख़राब कर रहे हैं. लाहौर शहर में मौजूद ये तमाम तर वो जगह जहाँ पर लोग नशा करते हैं, ये हुकूमती महकमों की आंखें खोल देने के लिए काफ़ी हैं. इनको सिर्फ़ और सिर्फ पकड़ के बंद कर देना, किसी हवालात में या जेल में बंद कर देना इनका इलाज नहीं है. ये तमाम तर अफराद का ये कहना था कि वो नशा छोड़ना चाहते हैं. किसी भी एक शख्स ने ये नहीं कहा कि वो नशे को हमेशा अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएगा. तमाम ने ये कहा कि वो नशा छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से उनकी फलाह व बहबूद के इक़दाम नहीं किए जाते. अगर हुकूमत उनकी बहाली के मराकज़ बनाए, उनको वुसअत दे, इनका ईमानदारी से इलाज किया जाए और इनको वो अद्वियात ना दी जाएँ, क्योंकि इनका ये भी कहना था कि इनको जो अद्वियात वहाँ पर नशा छुड़वाने के लिए लगाई जाती है वो भी उनको लत लग जाती है. तो ये कहते हैं कि इनको अद्वियात वो दी जाए जिनसे वाकई हकीकी मानों में ये नशा छोड़ दे और इनकी फलाह व बहबूद के लिए इक़दाम करते हुए इनको बरसरे रोज़गार किया जाए, इनका वजीफ़ा मुकर्रर किया जाए. और ये तमाम तर जो लोग जो कि नशा इस्तेमाल करने वाले हैं ये बेहतर तरीके से इस माशरे का शहरी बनने की भी ख्वाहिशमंद हैं और ये कहते हैं कि अगर हुकूमत इक़दाम करे तो वो मुल्क की तरक्की में भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं. नाज़रीन, ये जो मुनशियात इस्तेमाल करने वाले नौजवान हैं ये नशे का इस्तेमाल करते ही क्यों हैं? वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से ये अपने करीबी तरीन रिश्तों के तकद्दुस को पामाल करते हैं? इन तमाम तर नशावर अशिया का जिस्म पर असर क्या होता है, किस तरह से बचा जा सकता है, इसके बारे में हम बात करते हैं. हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान में होम्योपैथिक में पहले PhD डॉक्टर शौकत महमूद. डॉक्टर साहब, आप ये बता दीजिएगा, ये एक इंसान नशा करता ही क्यों है और इसके असरात इंसान के जिस्म पर क्या होते हैं, क्या नुकसान पहुंचाते हैं ये मुख्तलिफ किस्म की जो नशावर अशिया हैं? हम मुसलमान हैं और हमें रब तआला ने पैदा किया और हमारी इस्लाह के लिए कुरान पाक जो है ना वो नाज़िल किया. जब कभी भी हम कुरान की मुखालफत पे, उसकी नाफरमानी पे आते हैं तो हमारे अंदर कई नेगेटिव असरात पैदा होते हैं. कुरान ने हमें मना किया है कि नशे के करीब तक ना जाओ. जब हमने कुरान की इस हुक्म को नफ़ी करते हुए नशा शुरू किया तो उसमें कई वजूहत उसके पीछे होती हैं. एक सबसे पहले कि नशे वाला चाहता है कि मुझे सुकून मिले, जबकि कुरान ने कहा कि अल्लाह के ज़िक्र में सुकून है. हम अल्लाह के ज़िक्र करने की बजाय फ़रार का रास्ता इख्तियार करते हुए नशे का सहारा लेते हैं. नशा करने वाले लोग अमूमन ज़हनी तौर पे मफलूज होते हैं, वो हालात का मुकाबला करना नहीं चाहते. और अक्सर ये भी हुआ कि किसी के जो है ना कहीं शादी करना चाहा किसी ने तो वहाँ उसकी शादी नहीं हुई, वहाँ से मायूस हुए, मायूस होकर उन्हें नशे पे आ गए. किसी ने कोई नौकरी की तलब हुई, वो उसे नौकरी नहीं मिल रही, वहाँ से नशे पे आ गए. किसी ने एजुकेशन की और उसको प्रॉपर उसकी जॉब नहीं मिल रही और फ़रार का रास्ता इख्तियार करके नशे पे आ गए. अब स्टूडेंट को जो भी हैं वो वालिदैन उन्हें प्रेशर देते हैं कि आपने अच्छे नंबर लेने हैं और हाईएस्ट मार्क्स लेने हैं, मगर हर बच्चा एक जैसे जहन का मालिक नहीं होता, तो वो प्रेशर से फ़रार का रास्ता इख्तियार करते हुए नशे पे आ जाते हैं. और कुछ पेशेवर लोग अपने इस कारोबार को चलाने के लिए, जिनके पीछे बड़े बड़े लंबे चौड़े हाथ होते हैं, तो वो बच्चों को नशे पे लगा देते हैं. जब एक दफ़ा नशे की लत पड़ जाती है
تو اس کے جسم پر نیگیٹو اثرات شروع ہو جاتے ہیں، اس کی نیند ختم ہو جاتی ہے جب تک وہ نشہ نہیں کرتا، اس کا جسم ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہاں تک یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ اپنے جسم کو کاٹنے کے دوڑتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے کہ جب تک اسے نشہ نہ مل جائے، اتنی اس کے جسم میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے۔ اس کے دماغ پہ نیگیٹو اثرات پیدا ہوتے ہیں، اس کے ہارٹ بیٹ ریز کر جاتی ہے، یا نشہ نہ ملنے کی صورت میں وہ بالکل سلو ہو جاتی ہے، اس کے معدے کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، جگر کے جو ہے نا نشے کی ہیٹ سے لیور کے اندر کئی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جس میں ہیپاٹائٹس سر فہرست ہے۔ نشہ کرنے والا جو ہے نا اس کے خون میں پانی کی کمی کی وجہ سے ایڈز جیسی جنسی بیماری بھی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ گردے کا مریض وہ بن سکتا ہے، پنکریاز اس کی فیل ہو سکتی ہیں، اور قوت مدافعت بالکل ہی اس پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ بھی بتا دیجیے گا، آپ نے بڑا تفصیل میں بتایا کہ انسان کو طلب کیوں ہوتی ہے، وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وہ نشہ کرتا ہے، اور اس کے اثرات جسم پر کیا ہوتے ہیں۔ بچہ کس طرح جا سکتا ہے یہ تمام تر یہ جو منشیات ہیں، نشاور اشیاء کے استعمال، جو زہریلے نقصانات ہیں، انتہائی گھنونے اس کے نقصانات ہیں، ان سے وہ بندہ بچ کیسے سکتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کے لیے تو ایک تو جو ہے نا کہ ہومیوپیتھک میں میڈیسن بھی ہیں، مختلف قسم کی آتی ہیں، ناسٹیوا، کالیفاس، ایسڈ پرک، گیری گیس، برایونیا، آرٹیگا جورن، یہ میڈیسن اس کے ایس پی علامات ہمیں استعمال کرواتے ہیں، ایگنیشیا وغیرہ، تو اس سے وہ اس کی نیگیٹو سوچ ختم ہو کے پازیٹیو پہ آ جاتا ہے، تو نشے کی لت ختم ہونے کے کافی چانس بن جاتے ہیں۔ مگر اس کے لیے اس کے خاندان کو اس کے ساتھ تعاون کرنا بہت ضروری ہے، اسے معاشرے کا اتنا ہی قیمتی فرد سمجھا جائے جتنا آپ کا لائق ترین بچہ ہے، کماؤ بچہ ہے، اس سے نفرت نہ کی جائے، اسے پیار و محبت سے اسے سمجھایا جائے یہ آپ کی زندگی کے لیے بھی نقصان ہے، آپ کے ایمان کے لیے بھی نقصان ہے، تو وہ سمجھ سکتا ہے۔ سب سے بہترین اس کے لیے جو ہے نا ایکسرسائز، نماز ہے، ذکر اذکار ہیں، اس سے اس کے اندر قدرتی طور پہ قوت مدافعت ڈیولپ ہوگی، اور وہ اس طرف ہٹ کر پازیٹیو کی طرف آ جائے گا۔ نشے میں یہ ہوتا ہے کہ برین کے نیگیٹو حصے کو تو بلڈ کی سپلائی ہو جاتی ہے، اس لیے وہ کام نیگیٹو کرتا ہے کہ اگر وہ کسی گھر کے اندر ہے تو وہ اسے تمیز نہیں رہتی کہ میری ماں کون ہے، بہن کون ہے، بھائی کون ہے، باپ کون ہے، وہ اپنی عوض مٹاتے ہوئے کے لیے کسی پہ بھی اٹیک کر سکتا ہے۔ جب اس کو پیار محبت دیا جائے، اس کی خوراک کا بہتر انتظام کیا جائے، اور اس پرابلم کو دور کیا جائے کہ جس کی وجہ سے اسے نشے کی لت پڑی، تو وہ سوچ اس کی پازیٹیو ہو جاتی ہے۔ جب پازیٹیو سوچ ہو جائے گی تو آٹومیٹیکلی وہ نشے سے خود چھوڑ دے گا۔ اسی طرح جو یہ لوگ نشے کی لت لگاتے ہیں تو ان کے لیے کڑی سزائیں دینی چاہیے۔ جیسے چائنا میں انقلاب سے پہلے ایک انڈا $5 تک کا ملتا تھا، وہی انقلاب آیا، نشے کیونکہ قوم افیم کھا کے تو سو جاتی تھی، اور پھر لوگوں نے کام شروع کر دیا، اور نشہ کرنے والے کو سر عام جب پھانسی ہونی شروع ہوئی چائنا میں، تو اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ آج چائنا پوری دنیا میں قابض ہے۔ انڈائریکٹ طور پہ، تجارتی طور پہ اس نے پوری دنیا میں قبضہ کر لیا بغیر لڑائی کے، جبکہ کچھ یورپ کے دوسرے ممالک ابھی تک پاور سے بھی وہ چیزیں حاصل نہیں کر سکے جو چائنا نے پیار و محبت سے نشہ چھوڑنے کے بعد حاصل کی۔ ہمارے اسلام نے تو پہلے دن سے ان چیزوں کو منع کیا ہے، اور اس کے نتائج بھی اس وقت قوم پہ بڑے اچھے اثر آئے کہ کہاں ایک عرب کے جنگلات میں پیدا ہونے والا نبی، اور پوری دنیا پہ اس کا قبضہ ہو گیا، پیار محبت سے انہوں نے قبضہ کیا۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام نشہ کرنے والوں کو ہدایت دے اور اس سیدھے راستے سے آ جائیں اور اس بیماری سے جان جائیں۔ جی بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر شوکت محمود صاحب۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک جو نشہ آور شے ہے اس کو اگر ہم اپنے مذہب کے حوالے سے بات کریں تو اسلام نے تو ویسے ہی اس کو حرام قرار دیا ہے، اور یہ تمام تر جو نشہ آور اشیاء ہیں یہ انسان کے ذہن میں منفی اثرات پیدا کرتے ہیں، اس کے ذہن میں جو ایک مثبت اور منفی دونوں جو ایلیمنٹس کا تناسب ہے اس کو یہ بگاڑ دیتی ہیں، اور انسان کی ذہنیت منفی جو ہے ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انسان کا جو اندرونی تمام تر جو اس کے اعضاء ہیں
وہ بڑی بری طرح سے متاثر ہوتے ہیں. انسان کا معدہ جو ہے وہ جو ہے ڈسٹرب ہوتا ہے, انسان کے جگر کو بڑا نقصان ہوتا ہے, انسان کا بلڈ بھی انہوں نے بتایا بڑا تھک ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ایڈز جیسی جو انتہائی ہولناک اور خطرناک بیماریاں ہیں وہ بھی اس کو لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا ان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو علاج کروایا جائے یہ تمام تر یہ جو منشیات استعمال کرنے والے افراد ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت اور معاشرے کو بھی اپنا کردار بہتر طریقے سے ادا کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے اہم ترین رول آتا ہے والدین کا, خاندان کا, کہ اگر وہ ایسے شخص کو دھتکاریں گے نہیں, اس کا علاج کروا کے اس کو پیار محبت کے ساتھ رکھیں گے, تو شاید وہ دوبارہ نشے کے قریب بھی نہ جائے. ناظرین, وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ایک زندگی سے بھرپور نوجوان جس کے سامنے پوری دنیا پڑی ہو جیتنے کے لیے, پوری زندگی کے خواب ہوں جس کے سامنے, اور وہ تمام تر زندگی اور اس سے جڑے جتنے پہلو ہیں ان سے مایوس ہو کر نشے کا استعمال شروع کر دیتا ہے. وہ کیا وجوہات ہیں کہ ایک انسان جس کو پتہ بھی ہے کہ یہ نشے کے استعمال سے نہ صرف کہ اس کی اپنی زندگی بلکہ اس کا پورا خاندان بڑی بری طرح سے متاثر ہوگا, اس کے باوجود وہ نشہ کرنا شروع کر دیتا ہے. وجوہات کیا ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ماہر نفسیات ندا طاہر. ان سے بات کرتے ہیں, ان سے وجوہات جاننے کی کوشش کرتے ہیں. آپ یہ بتا دیجیے گا وہ کیا وجوہات ہیں جو ایک فل آف لائف انسان کو, زندگی سے بھرپور ایک شخص کو نشے کی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ کر لیتی ہیں, اور وہ خود اپنے ہی ہاتھوں اپنی اور اپنے گھر والوں کی زندگی کو خراب کرنے پر تل جاتا ہے. ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کردار کی کوئی خامی ہے یا یہ کوئی برائی ہے. ہمارے معاشرے میں اس کو اسی طرح تسلیم کیا جاتا ہے, اسے بیماری کے طور پہ تسلیم ہی نہیں کیا جاتا. میڈیکل سائنسز کے اکارڈنگلی نشہ ایک بیماری ہے, اور یہ ہمارے اندر ٹینڈنسی موجود ہوتی ہے 50% جینز میں کہ ہم اس کو آپٹ کریں یا نہ کریں. دیکھیں, ہم بہت ساری چیزیں ٹرائی کرتے ہیں, کبھی ہم کچھ نیا کھاتے ہیں, کبھی کچھ نیا ٹرائی کرتے ہیں. اسی طرح نشہ بھی ایسے ہی ہے کہ جب آپ کچھ ٹرائی کرتے ہیں نا, تو اگر تو وہ آپ کی باڈی میں اتنی ٹینڈنسی ہے اس کو آپٹ کرنے کی تو آپ بہت ایزیلی کر لیتے ہیں. لیکن اگر نہیں ہوتی تو پھر آپ اس کے یوزر بن جاتے ہیں, لیکن آپ ابیوزر نہیں بنتے. تو ہماری نوجوان نسل اب دیکھیں بہت تیزی سے اس کی طرف جا رہی ہے, کیونکہ میں تو اس کی پریکٹس کرتی ہوں. بہت سارے نوجوان لڑکے لڑکیاں اس لعنت کا شکار ہیں اور بہت ایزیلی اس کی گرفت میں آ جاتے ہیں, کیونکہ جو نوجوانی کی ایج ہوتی ہے نا, ایڈولسنس کی, اس میں لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ ایڈونچر کریں, کچھ نیا کریں. وہ نیا کرنے کے چکر میں وہ ایڈکشن کی طرف ملوث ہو جاتے ہیں. آئس, میتھ, ہیروئن, کینیبس, بہت ایزیلی ایکسیس ہے اس کی, کیونکہ ڈیمانڈ اس کی بہت زیادہ ہے. تو اس وجہ سے یہ ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے, اور ہماری نوجوان نسل بآسانی اس کا شکار ہوتی جا رہی ہے. کچھ وجوہات یہ بھی ہیں کہ جب ان کو اس طرح سے پریفرنسز نہیں ملتی, ریلیشن شپ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں. جب ہم نے ایک لائف سیٹ کی ہوئی ہے کہ میں نے اتنے مارکس اچیو کرنے ہیں, میں نے یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, جب ایکسپیکٹیشنز ہم بہت زیادہ لگا لیتے ہیں تو وہ نہیں پوری ہوتی, ہم اس سے بھی ہرٹ ہوتے ہیں. تو ہم نے ایک یہ آسان طریقہ ڈھونڈ لیا کہ اچھا اگر میری چیزیں پوری نہیں ہو رہی تو میں مصنوعی چیزوں کے ذریعے اپنے آپ کو سیٹسفائی کر دوں. تو اسی لیے لوگ نشے کا شکار ہو جاتے ہیں. اب یہ بھی بتا دیجیے گا, آپ نے وجوہات تو بتا دی, ان کا احاطہ کر لیا, بچا کس طرح سے جا سکتا ہے, کس طرح سے ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں جو ہمارے نوجوان ہیں, جو ہمارے بزرگ ہیں. اب تو بچے بھی اس لت کا شکار ہو رہے ہیں, جو کہ بڑی خوفناک بات ہے. بچہ سلوشن آپ کیا سمجھتی ہیں اس کا؟ دیکھیں, اس میں نا سب سے زیادہ اہم رول ہماری فیملیز کا ہوتا ہے, انسٹیٹیوٹس کا ہوتا ہے, جہاں پہ بچے پڑھ رہے ہیں, جہاں سے اپ برنگنگ ہو رہی ہے ان کی. اگر ہم پازیٹیو ویز دکھائیں نا تو بہت ساری چیزوں سے نکل سکتے ہیں. اب یہ مسئلہ ہر گھر کا بن چکا, ہر گھر کا. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں نا تو آپ کو ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا فرد ضرور ملے گا جو سگریٹ پیتا ہوگا, جو گٹکا کھاتا ہوگا, جو چرس پیتا ہوگا. کہیں نہ کہیں سے آپ کو مل جائے گا, کیونکہ میں تو ایز اے پروفیشنل اس کو ڈیل کرتی ہوں. تو ہر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ ہم اس سے کیسے نکلیں. دیکھیں, اس میں ریلیپس جو چانسز ہیں وہ 90% ہیں, 99.9%. مریض بار بار اس کی طرف جاتا ہے, آپ اس کو علاج کی طرف لے کے آئیں لیکن وہ پھر دوبارہ چلا جاتا ہے. آپ کوشش کریں کہ میں سگریٹ نہیں پیوں گا, یا اگر آپ کوئی بھی, کیونکہ ہمارے دیکھنے والے بہت سارے لوگ اسموکنگ کرتے ہیں, لیکن اگر آپ چاہیں کہ میں اسموکنگ نہیں کروں گا, آپ کے بس میں ہی نہیں ہے نا. لاس آف کنٹرول ہے, ایسی چیز جو آپ کے بس میں ہی نہیں رہی اور آپ کا اس پہ قابو ہی نہیں پا رہے. آپ
کو وہ خود بخود اپنی طرف انگیج کر رہی ہے تو وہی بیسیکلی نشہ کہلاتی ہے. اگر ہماری فیملیز بچوں کو چھوٹی ہی ایج میں 12 سے 14 سال کی ایج میں ایجوکیٹ کرتی رہیں, سنبھالتی رہیں, مائیں بہنیں باپ جو ہے وہ ڈبل چیک رکھتے رہیں, تو بہت آسانی سے ہم اس بیماری سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھیں ماہر نفسیات ندا طاہر, جن کا یہ کہنا تھا کہ کوئی بھی انسان کسی بھی معاملے میں جو ہے مایوس ہو کر منشیات کا استعمال کرتا ہے اور اس کو بیماری قرار دیا گیا ہے ماہر نفسیات کی جانب سے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کی زندگی کی طرف نارمل صحت مند معاشرتی اور سماجی زندگی کی طرف جو بحالی ہے وہ بڑی ضروری ہے, اور اس کے لیے تمام تر سٹیک ہولڈر تو اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں, لیکن سب سے بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کے گھر والوں پر, اس کے خاندان والوں پر. تو اس سلسلے میں ہر کسی کو اپنا جو ہے وہ کردار بہتر طریقے سے ادا کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین, آج کے پروگرام پبلک کی آواز میں ہم نے بات کی مختلف جو ہمارے شہری ہیں, نوجوان ہیں, بزرگ ہیں, بچے ہیں, جو کہ نشے جیسی لعنت کا شکار ہو رہے ہیں. ہم نے یہ تمام تر نشہ آور اشیاء استعمال کرنے والے تمام تر افراد سے بھی بات کی, ان کا بھی ہم نے موقف جانا. ناظرین, ان تمام تر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے اگر بہتر طریقے سے اقدامات کیے جائیں تو وہ نشہ چھوڑ سکتے ہیں. حکومت کی جانب سے اگر بحالی مراکز قائم کیے جائیں اور ان کے روزگار کا بھی بندوبست کیا جائے. ان لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ کچھ مختلف وجوہات کی بنیاد پر انہوں نے جو ہے وہ نشے کا استعمال کرنا شروع کیا, جبکہ عام شہریوں نے بھی اس سلسلے میں جو ہے حکومتی محکموں کی جانب جو ہے وہ شکایات کے انبار لگا دی. ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومتی محکمے بالکل بھی کارروائی نہیں کرتے, جس کی سب سے بڑی مثال صوبائی دارالحکومت لاہور کی مرکزی شاہراہ جو ہے فیروز پور روڈ, وہاں پر مسلم ٹاؤن موڑ کے جو پل ہے وہاں پر 4 تھانوں کی حدود ہے. اس کے باوجود کسی بھی وقت وہاں پر جا کر دیکھا جائے تو وہاں پر بلا مبالغہ درجنوں جو افراد ہیں وہ نشہ کر کے بے سود دنیا سے بے خبر پڑے ہوتے ہیں. ناظرین, اس کے بارے میں قانونی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ نئی قانون سازی کی ضرورت ہے, جبکہ ہماری طبی ماہرین سے بات ہوئی, ان کا یہ کہنا تھا کہ سب سے اہم ترین جو کردار ہے وہ والدین کا ہوتا ہے. نفسیاتی ماہرین بھی اس کے بارے میں متفق ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نشہ چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کو دھتکارنا نہیں چاہیے, اس کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھنا چاہیے, اور اس سلسلے میں اس کو اعتماد دینا چاہیے. لیکن ناظرین, سب سے اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی مجبوری, کسی بھی مسئلے, کسی بھی پریشانی یا کسی بھی وقتی حالات سے گھبرا کر, پریشان ہو کر نشے کا استعمال کر دینا بزدلی کے زمرے میں آتا ہے. اگر کسی بھی انسان میں طاقت ہے کسی بھی قسم کے حالات کے ساتھ لڑنے کی اور کھڑا ہونے کی اور نبرد آزمان ہونے کی, تو ایسے لوگ کبھی بھی نشہ آور اشیاء کا استعمال نہیں کرتے. آئندہ ہفتے ہم مزید کسی پبلک ایشو کو اجاگر کریں گے اور اس کے بارے میں دیکھیں گے اور سنیں گے کہ پبلک کی آواز کیا کہتی ہے.